घर में दाखिल होते ही भाभी ने इसे बगल में दबोच लिया। इस अचानक हमले से वो बुरी तरह बुखला गई। भाभी, इसके मुंह से बुलंद आवाज निकलने को थी कि भाभी ने होंठों पर उंगली रखकर मुस्कुराते हुए कहा। ये चुप रहने का इशारा था। वो भाभी की मुस्कुराहट से मुतमईन हुई। इस मुस्कुराहट का मतलब भी समझ आ गया, लेकिन वो भाभी की बगल में इसी तरह दबी घसीटती हुई सामने वाले कमरे में आ गई, जहां भाभी ने इसे छोड़ा और वो सीधी खड़ी हो सकी। भाभी ने खुशगवार मुस्कुराहट से और आंखें नचाते हुए कहा, वो लोग आए हैं। वो कौन? इसने गर्दन सहलाते हुए भाभी को प्यार से घूरा, फिर खुद ही बोली, जाने कौन लोग हैं। इनकी खातिर आपने तो मेरी गर्दन ही मरोड़ डाली। तेरा पता है ना, इसलिए घर में क्या दाखिल होती है, संग तूफान ले आती है। शोर शराबा हल्ला गुल्ला तेरी आदत जो ठहरी। सो तो है भाभी, इसीलिए मैंने दरवाजे में ही तुझ पर काबू कर लिया था। खाली बता भी देती तो भी मैं चुपचाप चली आती भाभी। तुम और चुपचाप। हाँ बेला रानी, क्या मैं तुझे जानती नहीं? बेला ने मुस्कुराकर भाभी को देखा, इसके गाल पर प्यार किया और किताबें पलंग पर फेंकते हुए एकदम से बिस्तर पर पांव लटकाकर बैठ गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि भाभी ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से रोक दिया। आज कोई किस्सा विस्सा नहीं सुनना मुझे, बस जल्दी से कपड़े बदल, हाथ और बाल बना ले। ये सब क्यों भाभी? बेला, तुम्हें वो लोग देखने आए हैं तो देख लें। हाय, तेरा तो मगज ही खराब है, कुछ समझती ही नहीं। भाभी ने माथे पर हथेली मारी। बेला इसे सताने को बिल्कुल ही अनजान बनते हुए बोली, आखिर कौन लोग हैं वो? वही। वही कौन? भाई वही जो तुम्हारे रिश्ते के लिए अच्छा जान गई थी। अब तो बड़ा इसरार कर रहे हैं। भाई बहुत ही भले लोग हैं। भले कैसे हैं? मुझे आपा के वलीमे में देखा और लट्टू हो गई। तो भले कैसे हुए भाभी? भाभी हंसकर बोली, भले ऐसे कि बेटे की फरमाइश टाल नहीं पाई, इसने तुम्हें देखा, पसंद किया। हाय अल्लाह भाभी, बेला हड़बड़ा सी गई। हाँ बेला, लड़के ने तुझे अनीला के वलीमे पर देखा था। शहरियार का दोस्त है, वो इसकी बारात पर भी यहाँ आया था। तो तब नहीं देखा था मुझे क्या? नहीं देखा होगा, वो लोग तो बस यही कह रहे हैं कि तुम्हें वलीमे पर देखा। तुमने शायद इसकी अम्मी को खाना भी प्लेट में डालकर दिया था। हाँ भाभी, खाने की मेज़ों पर तो लोग टूटे पड़े थे। वो बेचारी हाथ में प्लेट लिए खड़ी थीं। मैंने इनके लिए खाना प्लेट में निकाला, इनके लिए कुर्सी सीधी की, सामने मेज़ भी रखी और पानी का जग और गिलास लाकर इनके सामने रखते हुए कहा, आंटी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा। वैसे मैं थोड़ी देर के बाद खुद भी पता करती रहूँगी। वो बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैंने बोला बेला, और उसी वक्त इनका वो बेटा वहीं आ गया। मैं तो घबराकर शर्माकर भाग उठी। मुझे क्या पता था वो मेरा घर तक पीछा करेंगे। खुशबख्त हो बेला, इतना अच्छा रिश्ता है, इतने अच्छे लोग हैं और इतने खलूस से रिश्ता मांगने आए हैं, बावजूद इसके कि इन्हें आने से मना कर दिया गया था। बिल्कुल, फिर भी आ गए। तेरा नसीब खींच लाया है इनको। पक्के ढीठ लगते हैं भाभी। अरे डिठाई करेंगे तो रिश्ता मिलेगा ना, वरना अम्मी अब्बू का तो वही ख्याल है, वही रुदाद। अम्मी तो इनके आने पर खासी जज्ब हुई। वो तो मैंने ही समझाया, वरना तो वो ड्राइंग रूम में भी नहीं जा रही थीं। बेचारे लोग। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। भाभी ने इसका कान पकड़कर इसे बेड से उठाया और गुस्ल खाने की तरफ धकेल दिया। बस अब बातें बंद, छींटे मार लो मुंह पर, और हाँ, बाल भी ठीक से बना लेना। अब्बू बड़े बरहम थे जब आपा ने ये रिश्ते वाली बात इन्हें बताई थी। तो अरे मुझे पता है बेला सब कुछ, तो फिर भी तैयार होने को कह रही हैं तो दिमाग मत चाट मेरा। जिरहा करके भाभी वहीं खड़ी इसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। बेला के लिए जो रिश्ता आया था हर लिहाज से मौजू और अच्छा था। अच्छा भी क्या, बहुत ही अच्छा था। भाभी की दिली ख्वाहिश थी कि ये रिश्ता हो जाए। ऐसे रिश्ते किस्मत से हाथ लगते हैं, लेकिन दाल गलती नजर न आती थी। घर के हालात ही कुछ ऐसे थे। बेला अहमद सईद की तीसरी बेटी थी। बड़े बेटे और बड़ी दो बेटियों की शादियां कर चुके थे। मतवासित तबके के आदमी थे, गजटेड ऑफिसर थे, लेकिन नौकरी का भरम भी रखना मुश्किल हो रहा था। वो तो बड़ा बेटा शादी के बाद भी साथ ही रहता था। बहू अच्छे घराने की मिल गई थी, इसलिए बाप बेटा मिलकर घरदारी का बोझ उठा रहे थे।
لیکن مہنگائی اتنی تھی کہ باپ بیٹا مل کر بھی بوجھ اٹھا نہیں رہے تھے بلکہ گھسیٹ رہے تھے۔ بس بھرم بنا ہوا تھا۔ بیٹے کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ خوش قسمت تھے، بہو بہت اچھی مل گئی تھی۔ مل جل کر رہتے ہوئے بھی اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اپنے سسر احمد سعید اور ساس رابعہ کو ماں باپ سمجھتی تھی۔ بیلا سے تو وہ بہت ہی پیار کرتی تھی۔ راشد کی شادی کے دوسرے ہی سال بینا کا رشتہ مل گیا۔ احمد اور رابعہ نے تاخیر نہیں کی، جھٹ منگنی پر بیاہ والی بات کی۔ باپ بیٹے سے جو بن پڑا کیا، اس شادی پر جو خرچہ اٹھا قابل برداشت تھا۔ رابعہ جیسی سگڑ سیانی عورت نے خاصا جہیز جمع کر رکھا تھا۔ احمد نے بھی کچھ روپیہ جمع کر رکھا تھا، کچھ قرضہ لیا۔ شادی کرنا تھی، قرضے ورضے تو اتر ہی جانے تھے۔ بینا اور انیلا کی شادی میں 2-2.5 سال کا وقفہ تو آیا، لیکن اس وقفے میں بامشکل کمر ہی سیدھی ہوئی تھی۔ قرضہ بھی ابھی پورا نہیں لوٹایا تھا۔ چھوٹے موٹے قرضے راشد نے بھی اتارے تھے، لیکن خوش بختی یہ تھی کہ انیلا کے لیے بھی بہت ہی اچھا رشتہ آ رہا تھا۔ لڑکا انجینئر تھا، فیملی مختصر اور کھاتی پیتی تھی۔ باپ اور ماں نے حامی بھرنے سے پہلے اپنی مالی حیثیت ان پر واضح کرتی تھی۔ انہوں نے بڑے خلوص سے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، ہمیں صرف انیلا چاہیے، جہیز کی فکر ہی نہ کریں، جو کچھ بھی دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے، ہماری طرف سے آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے اتنی تسلیاں دی تھیں کہ سب مطمئن ہو گئے تھے۔ احمد صاحب، رابعہ بیگم، ان کا بیٹا راشد اور بہو اسما، سب ہی نے یہ رشتہ کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جہیز کے بارے میں سبھی پریشان تو تھے، لیکن ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے تھے۔ بہو نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، شادی کے لیے 4-6 مہینے کی مہلت لے لیتے ہیں، مطالبہ تو ان لوگوں کا کوئی ہے نہیں، اپنی خوشی اور حیثیت سے ہی کرنا ہے نا سب کچھ، پھر بھی بیٹا 1000 روپے درکار ہیں، سسر نے پریشان سا جواب دیا تھا۔ بینا کے لیے تو خاصا جہیز جمع کر رکھا تھا میں نے، پر اس کے لیے تو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زیور ہے نا آپ کے پاس امی؟ بیٹے نے کہا۔ زیور بھی کون سا 100 تولے ہے، یہی 5-7 تولے رہ گیا ہے، پہلے بھی تو بینا کو دیا تھا نا، تو پہلے ہی آپ حصے کر لیتی، بینا کو تو کافی سونا ملا، 15 تولے تو ہوگا، تینوں بیٹیوں کے لیے برابر رکھنا تھا نا۔ اچھا چلو بیٹا، جو ہوا سو ہوا، اب سوچو کہ کرنا کیا ہے۔ بہو اسما نے جھجکتے ہوئے کہا، میرے پاس کچھ روپے بھی ہیں اور سونا بھی، آپ وہ لے لیں، اللہ نے چاہا تو میرے لیے پھر بن جائے گا۔ لیکن سسر احمد نہیں مانے کہ بہو کا زیور لے کر بیٹی کو دیا جائے۔ خیر، رشتہ طے ہو گیا تھا، جیسے تیسے شادی کرنا تھی، باپ بیٹا دوڑ دھوپ میں لگ گئے، جانے کہاں کہاں سے کس کس وعدے سے پیسہ اکٹھا کیا اور بہن کی شادی کر دی۔ انیلا کے سسرال والوں نے کہا تو یہی تھا کہ انہیں جہیز کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سب زبانی جمع خرچ تھا، جہیز ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا، جس چیز کی توقع تھی انہیں ملی نہیں، تو برآمدہ انیلا کو احساس دلایا گیا۔ انیلا بیچاری دم بخود رہ گئی، لیکن قسمت اچھی تھی، شوہر اچھا تھا، گھر والے کوئی بات بناتے یا طنز کرتے تو انیلا کی پوری طرفداری کرتا، پھر بھی باتیں احمد صاحب اور رابعہ بیگم تک بات پہنچ رہی تھی، بھیا اور بھابھی کو بھی سب کچھ پتہ چل رہا تھا۔ انیلا میکے آتی تو ساس کوئی نہ کوئی فرمائش کر دیتی، شروع کی بات تھی، انیلا کے قدم سسرال میں جمنا ضروری تھے، اس لیے تنگی برداشت کر کے بھی فرمائشیں پوری کر دی جاتیں۔ اس بیٹی کی شادی کا سخت تجربہ ہوا تھا، لیکن کیا کرتے، دل کو یہی تسکین مل رہی تھی کہ داماد سمجھدار ہے، انیلا کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ پھر انیلا کے ہی ولیمے پر ان لوگوں نے بیلا کو دیکھا تھا۔ حمید صاحب بہت امیر کبیر تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، لاکھوں کما رہے تھے۔ اسد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، MBA کرنے کے بعد وہ بھی اپنے باپ کے کاروبار میں شریک ہو گیا تھا۔ وجیہہ باوقار سا لڑکا تھا، بہت شریف اور سلجھا ہوا بھی تھا۔ انیلا کے شوہر شہریار کا دوست تھا، بیلا کو ولیمے کی دعوت میں دیکھا تھا، یہ منمونی سی لڑکی دل میں اتر گئی تھی، اور اتفاق کی بات اس کی امی کو بھی یہ لڑکی پسند آئی تھی۔ بیلا نے بڑی عزت اور تعظیم سے ان کو کھانا جو لا کر دیا تھا، اس کا تعلق جس گھرانے سے تھا یا جو اس کی مالی حیثیت تھی، اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی، لیکن بات تو دل کی تھی۔ دل کے کسی چور خانے میں بیلا چھپ کر بیٹھ گئی تھی،
سو ماں بیٹے کی پسند تھی، اس لیے انہیں رشتہ طلب کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ شہریار کی شادی کے کچھ ہی ہفتے بعد اسد کی امی ان کے ہاں آئیں اور اپنا مدعا بیان کیا۔ بیلا ہمیں بہت اچھی لگی ہے، انہوں نے شہریار کی امی سے کہا۔ اسد میرا اکلوتا بیٹا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ انیلا آپ کی بہو ہے اور بیلا کی بہن، کیا آپ اس سلسلے میں ہماری کچھ مدد کریں گی؟ شہریار کی امی نے ادھر ادھر دیکھا، انیلا قریب نہیں تھی تو جھٹ سے بولیں، جہیز وہیز کچھ نہیں ملے گا آپ کو؟ ہماری بہو جو 4 چیزیں لے کر آئی ہے آپ نے بھی دیکھی ہی ہوں گی۔ اسد کی امی ہنس پڑیں، بڑی ملامت سے کہا تھا ہمیں تو جہیز نہیں چاہیے، یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں بہن، جہیز بڑا ہو تو اپنے ہی بیٹے کی شان ہوتی ہے، کم ملے تو سب کو محسوس ہوتی ہے، مال ضرور ملنا چاہیے، اپنا اپنا خیال ہے بہن، میں تو سمجھتی ہوں قیمتی اور اعلیٰ مال تو بیٹی ہوتی ہے جو ماں باپ دے دیتے ہیں، اس جگر گوشے سے قیمتی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ شہریار کی امی نے منہ بنایا، یوں جیسے کونین کی کڑوی گولی نگلی ہو۔ انیلا آ گئی تھی، اس لیے انہوں نے اسد کی امی کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انیلا بیٹی، اسد کی امی نے بڑے پیار سے کہا۔ جی آنٹی، مجھے تم شاید نہیں پہچانتی، میں شہریار کے دوست اسد کی امی ہوں۔ جی جی آنٹی، مجھے شہریار نے ابھی بتایا ہے، بیٹے میں خاص مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں۔ جی فرمائیے آنٹی۔ میرا بیٹا اسد ہے نا؟ جی، ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، اپنے ڈیڈی کے ساتھ بزنس میں شریک ہے۔ جی، مجھے اس کی شادی کرنا ہے، لڑکی تلاش کر رہی تھی، وہ مل گئی۔ جی آنٹی، تو وہ لڑکی وہ کون ہے؟ وہ لڑکی تمہاری بہن بیلا ہے۔ کیا آنٹی؟ اس کی حیرانگی پر اسد کی امی بڑی خوبصورت انداز میں مسکرائیں، سر اس بات میں ہلایا اور بولیں، اسد نے بھی اسے تمہارے ولیمے پر دیکھا تھا۔ وہ چپ ہو گئیں۔ انیلا سمجھ گئی کہ بیلا اسد کو بھی پسند آئی ہے، اس کا من خوشی سے بھر گیا، لیکن خاموش رہی۔ ہمیں بیلا کا رشتہ چاہیے بیٹا۔ بیلا کا رشتہ کہیں طے تو نہیں ہوا نا؟ جی ابھی نہیں ہوا آنٹی۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، بیٹا شہریار اسد کو اچھی طرح جانتا ہے، دونوں بہت گہرے دوست ہیں، کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی نہیں، تم اس کی تسلی شہریار سے کر سکتی ہو، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں اس معاملے میں؟ رشتہ طے کرنا یا نہ کرنا تو امی ابو کا کام ہے نا؟ وہ ہنس کر بولی، ارے بیٹا، تم ہماری خواہش اپنی امی ابو تک پہنچا دینا، پھر ہم خود ہی ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے آنٹی۔ انیلا اور شہریار دوسرے دن گھر گئے۔ انیلا نے بھابھی سے بات کی، بھابھی تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں، ارے انیلا، ہماری بیلا تو بہت لکی ہے بھائی۔ ہاں بھابھی، رشتہ بہت اچھا ہے، شہریار نے مجھے ان کے متعلق سب کچھ بتایا ہے، بڑی شاندار کوٹھی ہے، بھرپور بزنس ہے، بس سمجھ لیں کہ بہت امیر کبیر لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے، شکل و صورت کا بھی بہت اچھا ہے، شریف ہے، اور کیا چاہیے؟ بالکل، اور پھر اتنے خواہش مند ہیں وہ لوگ کہ امی سے بات کریں نا بھابھی، تم خود ہی بتا دو نا انہیں، پلیز آپ کہہ دیں ان سے، وہ لوگ آنا چاہتے ہیں۔ پھر ساس سسر نے بہو کی زبانی جب بیلا کے رشتے کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سوچ مہینوں پر پھیل گئی تھی، رشتہ بہت اچھا تھا لیکن احمد صاحب اور رابعہ بیگم بہت مجبور تھے۔ انیلا کی شادی پر لیا ہوا قرضہ بھی جوں کا تو قائم تھا، ابھی تو اس کے سسرال والوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں ہی بامشکل آمدنی میں سے پوری کی جا رہی تھیں، ایک پائی بھی نہ بچ پاتی تھی کہ قرضے کے سلسلے میں دے سکیں، بڑی پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا۔ انیلا دوسری بار پھر اسد کی امی کا پیغام لے کر آئی، امی ابو اور بھائی بھابھی سب رات کو کھانے پر بیٹھے تھے۔ انیلا نے بھابھی سے بات تو کی تھی لیکن انہوں نے جواب دیا تھا کہ بھائی، ابا اور امی سے اب تم خود ہی بات کرو، بھابھی رشتہ بہت ہی اچھا ہے، گنوانا نہیں چاہیے۔ میں کیا کہوں انیلا، گھر کے حالات ہی ایسے ہیں، ابھی تو تمہاری شادی کی ہے۔ خیر، کھانے کے بعد جب بیلا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، انیلا نے ہولے ہولے بات پھر چھیڑ دی۔ احمد صاحب اور رابعہ بیگم کچھ نہیں بولے۔ کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں، باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، انہیں منع کر دو بیٹا، احمد صاحب نے گمبھیر آواز میں کہا۔ منع کر دوں ابو؟ ہاں لیکن ابو، لیکن کیا بیٹا؟ رشتہ تو واقعی ہر لحاظ سے اچھا ہے، ایسے رشتے قسمت سے ملتے ہیں۔ تو پھر ابو،
پھر کیا کیا جائے بیٹا؟ رشتہ طے کر لیں گے تو شادی کہاں سے کریں گے؟ اب تو ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، قرضے کا بوجھ ہے سر پر۔ تمہارے بھائی بھابھی اتنے اچھے نہ ہوتے تو جانے تمہاری شادی بھی نہ کر پاتا۔ بہرحال تم ان سے معذرت کر لو، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ شادی تو کیا منگنی بھی کر سکیں۔ تم بچی نہیں ہو، گھر کے حالات کا تمہیں بہتر طریقے سے علم ہے۔ ابا جی وہ لوگ جہیز نہیں چاہتے، آپ لوگ 3 کپڑوں میں بھی بیلا کو ودا کریں گے نا تو بھی وہ خوش ہیں۔ ارے بس کرو انیلا بیٹا، رابعہ بیگم جلے دل سے بولیں، تمہارے سسرال والے بھی تو یہی کہتے تھے نا؟ انیلا نے سر جھکا کر کہا، سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا امی، کیا پتا وہ ان لوگوں سے بھی زیادہ لالچی ہوں۔ ہاں کہا تو کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ اب کے بھیا بولے، بیٹا بیلا بھی ابھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ ابھی رشتہ فوری طور پر طے کر دیا جائے۔ 2nd ایئر میں پہنچی ہے، ابھی وہ پڑھ لے تو اس کی شادی کا سوچوں گا، احمد صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بھابھی نے خاموش نگاہ انیلا پر ڈالی، لیکن احمد صاحب بھی سچے تھے، کیا کرتے، کہاں سے لاتے پیسے؟ اب تو کوئی ایسا آدمی بھی نظر نہ آتا تھا جس سے سالوں کا وعدہ کر کے قرضہ لیا جا سکتا۔ رابعہ بیگم کے پاس بھی اب کچھ نہیں تھا، بیلا کے لیے 2-4 جوڑوں کے سوا زیور کی صورت میں صرف ایک انگوٹھی بچی تھی ان کے پاس۔ احمد صاحب نے انیلا سے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ ان لوگوں کو جواب دے، بیلا کی شادی ابھی نہیں کرنی، 4 سال بعد دیکھیں گے، فی الحال ان کے ذہن پر کافی بوجھ ہے، اس نئے بوجھ کو لادنے کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ انیلا اور بھابھی نے ایک دوسرے کو بڑی مایوسی سے دیکھا۔ پھر انیلا نے جب اسد کی امی آئیں تو صاف طور پر اپنے والدین کی مالی حالت بتا دی۔ تنخواہ داروں کے حالات اسد کی امی سے چھپے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے نرمی سے انیلا کو سمجھایا، بیٹا میں جانتی ہوں کہ مہنگائی کے زمانے میں ایماندار تنخواہ کے لیے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور پھر تمہارے والدین نے چند ہی مہینوں پہلے تمہاری شادی کی ہے، ظاہر ہے اس وقت تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ شادی کا بوجھ اٹھا پائیں۔ بالکل یہی بات ہے، جب میں ان کی مالی حالت سمجھتی ہوں بیٹا تو پھر وہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف بیلا چاہیے بیٹا، میں ہر طرح سے انہیں تسلی دینے کو تیار ہوں۔ آنٹی دراصل انہیں میری شادی کا تلخ تجربہ ہوا ہے، یہ لوگ بھی ایسے ہی باتیں کرتے تھے کہ ہمیں جہیز وہیز نہیں چاہیے، صرف بیٹی چاہیے، پھر بھی میرے پیرنٹس نے مجھے معقول جہیز دیا، لیکن اس پر بھی جو باتیں ہوئیں یا ہوتی ہیں آپ بھی جانتی ہوں گی وہ باتیں۔ بیٹا ہمارا معاملہ اور ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، بس ابو کو یہی خوف دامن گیر ہے، ورنہ ایسا رشتہ تو کون ٹھکرائے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا، آپ پریشان نہ ہو، میں خود ہی جاؤں گی آپ کی امی ابو کے پاس۔ نہیں آنٹی پلیز آپ نہیں جائیے گا، وہ رشتہ نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے۔ لیکن اسد کی امی کو یہ رشتہ ہر صورت لینا تھا، اس لیے آج وہ خود ہی ان کے گھر آ گئیں۔ رابعہ بیگم تو ان کے آنے سے ناخوش تھیں، لیکن ان سے مل کر بہت متاثر ہوئیں۔ اسے اسد کی امی سچی اور کال کی پکی لگ رہی تھیں۔ بھابھی ساس کی ناگواری کو نظر انداز کرتے ہوئے بیلا کو ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ اسد کی امی نے بیلا کو خوب پیار کیا، پھر بیلا اور بھابھی چائے کے لیے اٹھ گئیں اور اسد کی امی اپنے خلوص چاہت کا یقین دلانے لگیں۔ انہوں نے بار بار یہی کہا کہ انہیں صرف بیلا چاہیے، جہیز نہیں، چاہے تو بیٹی کو خالی ہاتھ تھما دیں، وہ باخوشی قبول کر لیں گی، لیکن دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ رابعہ بیگم نے حامی نہیں بھری۔ اسد کی امی بھی پکے ارادے کی مالک تھیں، من پسند بہو مل رہی تھی تو چھوڑتی کیسے؟ اس دن تو چلی گئیں لیکن پھر آئیں اور بار بار آئیں۔ پانے کی لگن تھی، ارادے میں قوت تھی، جو بات منہ سے نکالی تھی اس سے پیچھے ہٹنے والی نہ تھیں۔ انہوں نے پتھر پگھلا ہی لیے، بیلا کے والدین ہاں کرتے ہی بنے، لیکن شادی 1 سال بعد ہوگی۔ اسد کی امی نے صرف یہ بات مانی کہ ٹھیک ہے، شادی بے شک 1 سال بعد کیجیے گا، لیکن منگنی کی بجائے نکاح کریں گے۔ اس بات پر بھی گھر میں خاصی بحث چلی۔ احمد صاحب نکاح پر رضامند نہ ہوتے تھے، وہ تو منگنی کی چھوٹی سی رسم کرنے پر بھی بامشکل راضی ہوئے تھے۔ نکاح میں کیا قباحت ہے، پھر بھی خرچہ کافی اٹھ جانا تھا۔ بھائی سے صلاح مشورہ کیا تو وہ کوئی رائے نہ دے سکے، مسئلہ اس کا بھی وہی تھا، لیکن لڑکے والے بضد تھے، اس لیے بھابھی نے یہی کہا کہ نکاح کر دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی پیاری نند کا اتنی اچھی جگہ جو رشتہ ہوا تھا، بس 40 سے 50 لوگ ہی جمع ہونے تھے۔ تقریب میں اپنی طرف سے انہوں نے بہت کم لوگوں کو دعوت دی،
نکاح سے چند دن پہلے جب بھابھی مہمانوں کی تعداد پوچھنے اسد کے ہاں گئیں تو اس کی امی نے اس کی بڑی خاطر مدارت کی، بہت پیار کیا۔ جب وہ واپس آنے لگیں تو اسد کی امی نے کہا کہ بیٹی بالکل تکلف نہیں کرنا، جو کچھ بھی دینا ہوا رخصتی پر دے دیجیے گا، سمجھ گئی ہو نا میری بات؟ بھابھی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے یہ باتیں خوش خوش گھر والوں کو بتائیں تو رابعہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ جھٹ بولیں تو انہوں نے بھی پیغام دینا شروع کر دیے، لڑکے کی انگوٹھی اور جوڑا۔ لیکن امی، انہوں نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا۔ ہاں، پر معاف بھی تو نہیں کیا نا، صرف رخصتی تک بات ملتوی کی ہے، لینے دینے کی۔ احمد صاحب بھی پریشان ہوئے۔ دیکھا نا بیٹا، سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں لیں گے، 3 کپڑوں میں لے جائیں گے، آہستہ آہستہ پر پرزے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ تو ہیں بھی دھن دولت والے، ان کی فرمائشیں بھی اونچی اونچی ہوں گی، بنے گا کیا؟ امی، یہ تو وقت ہی بتائے گا، اب مرحلے طے کرنا ہی ہے، زبان دے چکے ہیں ہم لوگ۔ بھابھی سب کی سنتی رہیں، پھر بولیں آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لڑکے کے لیے انگوٹھی اور جوڑا تو بنوانا ہی ہے نا، وہ جو اتنا کچھ لا رہے ہیں بیلا کے لیے، ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہی ہے، عزت تو رکھنا ہی ہے نا اپنی۔ آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، میں بندوبست کر لوں گی۔ بیٹی، بندوبست تو اب کرنا ہی ہے، تم کیا کرو گی یا ہم کیا کریں گے؟ صرف 40-50 لوگوں کا انہوں نے کہا ہے، وہ جانتے تو 400 لوگ بھی آ سکتے تھے، پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ساری خوشیاں اپنے گھر پر ہی منائیں گے، صرف تھوڑے بہت لوگ لے کر آئیں گے۔ بھابھی اسد کی امی اور ابو کی تعریفیں کرنے لگیں، ان کے گھر بار کی تعریفیں، ان کی خلوص اور پیار کی تعریفیں۔ خیر، بھائی اور بھابھی نے بہت کوشش کی تھی کہ تقریب لڑکے والوں کے شایان شان ہو۔ بہت اچھا کھانا بنوایا تھا، جگہ بھی خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ انہیں صرف آج کے دن کی فکر تھی کہ اچھے طریقے سے گزر جائے۔ شادی میں سال بھر کا وقت تھا، اللہ نے چاہا تو اس کا بھی انتظام ہو جانا تھا، لیکن احمد صاحب اور رابعہ بیگم کے دل بیٹھے جا رہے تھے۔ یہ رشتہ خوشیوں کا باعث بھی تھا، لیکن پریشانی نے تو ان خوشیوں کو بھی دبا رکھا تھا۔ رات رسم نکاح ہوئی۔ اسد کی امی ابو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، مبارک سلامت کے شور اٹھ رہے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد بیلا کی بہنوں اور پھوپھیوں نے خوب رنگ جمایا، گانے ڈانس، بھرپور خوشیاں منائیں۔ پھر سلامی کی رسم کے لیے دولہے کے پہلو میں سجی سجائی دلہن لا بٹھائی گئی۔ بیلا پہچانی نہیں جا رہی تھی، بھاری کام والے کپڑوں میں زیور سے پیلی ہو رہی تھی، جو اس کے سسرال والے لے کر آئے تھے۔ بھابھی نے میک اپ بھی خوبصورتی سے کیا تھا، نظر نہیں ٹھہرتی تھی بیلا پر۔ اسد کی امی نے اس کا ماتھا چوما، بلائیں لیں، دعائیں دیں، ہزاروں روپے اس پر نچھاور کیے۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ بیلا نے کیسی قسمت پائی ہے۔ اسد نے بیلا کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی ڈالی، بھابھی نے سونے کی انگوٹھی بیلا کو دی کہ وہ اسد کو پہنائے۔ شرماتے لجاتے اور تالیوں کی گونج میں بیلا نے اسد کو انگوٹھی پہنائی۔ ایک بار پھر مبارک سلامت ہوئی۔ لڑکیوں اور نئی بیاہی بہنوں بھابھیوں نے لڈی ڈالی۔ خوشی کا یہ ہنگامہ رات 10 سے 11 بجے تک جاری رہا۔ دولہا دلہن ایک دوسرے کے قریب بیٹھے یہ رنگ محفل دیکھتے رہے۔ پھر کسی نے آ کر کہا، آنٹی، انکل کہتے ہیں اب اجازت چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے، چلنا چاہیے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ اسد کی امی نے معنی خیز نظروں سے اسد کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، چلنا ہی چاہیے اب۔ رابعہ بیگم بھی قریب ہی کھڑی تھیں۔ اسد کی امی نے ان سے بھی کہا کہ ابھی اجازت چاہیے، ہم لوگ چلتے ہیں۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ بھابھی مسکرا کر بولیں، آنٹی اتنا مزہ آ رہا تھا، لیکن خیر واقعی رات کافی ہو گئی ہے۔ اسد کی امی نے مسکرا کر دیکھا اور بولیں، اجازت ہے نا؟ ٹھہرے آنٹی، میں پہلے بیلا کو اندر تک چھوڑ دوں۔ وہ بیلا کی طرف جھکی۔ اسد کی امی درمیان میں آ کر بولیں، بیلا کو اندر کیوں لے جا رہی ہو بھائی؟ فنکشن جو ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ جا رہے ہیں نا؟ بھابھی نے کہا۔ تو کیا اپنی امانت چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اسد کی امی نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رابعہ بیگم، انیلا، بیلا اور بھابھی سبھی کی آنکھوں سے یہ سوال چھلکا۔ مطلب ہے کہ نکاح ہو گیا، بیلا ہماری ہو گئی، آپ کی نوازش اور مہربانی، اب ہم اپنی بیلا کو اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ کئی آوازیں ابھریں۔ اسد کی امی بڑے دلکش انداز میں مسکرائی جا رہی تھیں۔ نکاح ہو گیا ہے تو اب فضول کی رسموں کی کوئی گنجائش نہیں۔ بیلا آپ نے ہمیں سونپ دی، ہم نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا۔
نکاح ہو گیا ہے، اب بیلا ہماری بیٹی ہے بھائی۔ وہ تو ہے آنٹی، پر بھابھی بھی گڑبڑائیں، لیکن اسد کی امی نے اچھی خاصی تقریر کر ڈالی۔ انہیں واقعی کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے بیلا کے۔ لوگ دنگ رہ گئے، شور مچ گیا، اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہوا۔ دونوں طرفوں کے مرد بھی اکٹھے ہو گئے، ہر کوئی بول رہا تھا، کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا تو کوئی سنجیدہ تھا۔ لڑکے والے لڑکی کو ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جانے پر پکے تھے۔ لڑکی والے کہہ رہے تھے آپ نے 1 سال بعد رخصتی کا وعدہ کیا تھا، یوں لڑکی اڑا لے جانا تو جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسد اور اس کی امی ابو کے علاوہ ان کے ساتھ آنے والے مہمان بھی مسکرائے جا رہے تھے۔ سب کو اس پلان کا پہلے سے ہی علم تھا، بالآخر لڑکی والوں کو ہی ماننا پڑا۔ اسد کی امی ابو نے بیلا کے گھر والوں کو الگ لے جا کر سمجھایا کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہو گئی ہے، اب ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ نہیں بانٹیں گے تو اور کون بانٹے گا۔ 1 سال کی مہلت آپ لوگ اس لیے لینا چاہتے ہیں نا کہ پورا سال پھر آپ لوگ کرب میں مبتلا رہ سکیں، پیسہ پیسہ جوڑ کر بیلا کا جہیز بنائیں، قرضے اٹھائیں، اپنے لیے مصائب اکٹھے کریں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نا بھائی صاحب، ہمیں صرف آپ کی بیٹی بیلا کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ یوں نکاح کو، شادی کو، رخصتی کو آسان بنایا گیا۔